बहनों, कौम सबा यमन में दो पहाड़ों के दरमियान मारिब नामी शहर में कौम सबा आबाद थी। यहाँ के बादशाहों ने दोनों पहाड़ों के दरमियान एक निहायत मजबूत बंद डैम बनवाया था जो सद्दे मारिब के नाम से मशहूर था। यह बंद शिमाल व जुनूब दोनों तरफ पहाड़ों के आने वाली पानी को रोके रखता था। इस पानी की वजह से उनके दारुल हुकूमत शहर मारिब के दोनों जानिब तकरीबन 300 मुरब्बा मील तक खूबसूरत बागात, हरी भरी खेतियाँ, कदम कदम पर खूबसूरत फूल और उम्दा उम्दा मेवे के दरख्त लगे हुए थे। कौम सबा एक ज़माने तक अल्लाह के अहकाम पर अमल करती रही, मगर फिर वह उस नेमतों में पड़ गई, अल्लाह को भूल गई और कुफ्र व नाफरमानी में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए मुतअद्दिद अंबियाए किराम को भेजा, लेकिन उन लोगों ने किसी नबी की दावत को कबूल नहीं किया और गुमराही और अल्लाह ताला की नाफरमानी में बढ़ती चली गई। बिला आखिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अजाब नाजिल किया। जिस मजबूत बंद डैम पर उन्हें बड़ा नाज था, उसको तोड़कर पूरे शहर, बागात और खेतों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में उनका तज़किरा करते हुए फरमाया, हमने उन लोगों को कुफ्र व नाफरमानी का यह बदला दिया और हम कुफ्र व नाफरमानी का इसी तरह बदला दिया करते हैं। जानदारों के जिस्म में जोड़। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर मुख्तलिफ जोड़ बनाए हैं। खुद इंसान के जिस्म में भी बहुत से जोड़ हैं जिनकी वजह से चलने फिरने, उठने बैठने में बड़ी सहूलत होती है। अगर यह जोड़ ना होते तो हमें चलने फिरने की बड़ी परेशानी होती। तब जब कभी इंसान जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको तकलीफ़ के साथ साथ उस नेमत की कद्र मालूम होती है। वाकई अल्लाह ताला ने जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ बना ही कर एहसान किया है। यह अल्लाह ताला की कुदरत ही की कारीगरी है। बाज़मात ईसा और फ़र्ज की नमाज़ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो शख्स ईसा की नमाज के जमात के साथ पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया उसने सारी रात इबादत की। खाने में ऐब ना लगाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब ना लगाते, अगर चाहे उसको ना खाते और अगर उसको ना पसंद फरमाते तो छोड़ देते। अपने अजीज़ की वफ़ात पर सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे से दुनिया वालों में से उसका कोई अजीज़ ले लेता हूँ और वह सब्र करता है तो उसके लिए सिवाय जन्नत के मेरे पास कोई अर्ज़ नहीं। वालिदैन की नाफरमानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह की सज़ा को अल्लाह चाहे तो क़यामत के दिन तक मुख्तसर करता है, सिवाय वालिदैन के नाफरमानी की सज़ा के अल्लाह ताला उसकी सज़ा मौत के पहले दुनिया में चखा देता है। इंसानों की हिर्स व लालच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी के पास माल व दौलत की 2 वादियाँ हो तो वह तीसरे की तलाश में रहेगा, और आदमी का पेट तो बस कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, जन्नत में कौन जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स बगैर देखे अल्लाह से डरता होगा और रुजू होने वाला दिल के हाजिर होगा, उनसे कहा जाएगा कि तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने वाला दिन है। उनके लिए वह सब कुछ होगा जो वह चाहेंगे। मैदे की सफाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसकी अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि यह मैदे को साफ़ करता है। फ़ायदा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अनार जहाँ मैदे को साफ़ करता है वहीं पुरानी खांसी के लिए बड़ी ही कार आमल फल है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सीधी सच्ची बात किया करो। ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहना माना तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाइयों बहनों, माँ बाप का कहना मानना कि तेरी माँ ने तुझको पेट में रखा और इसके लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई, फिर 2 बरस तक दूध पिलाया। हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप यह कहे कि अल्लाह का किसी को शरीक बनाओ तो फिर भी उनका कहना ना मानना, लेकिन उनकी खिदमत फिर भी करते रहना। अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर होगी और वह किसी पत्थर में हो या आसमान में ज़मीन में भी कहीं भी होगी, अल्लाह उसको क़यामत के रोज़ हाजिर कर देगा। नमाज पढ़ाकर और भली बात सिखा और बुराइयों से मना कर, और जो तुझ पर मुसीबतें पड़े उसका सब्र, बेशक यह हिम्मत के काम है। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
بھائیوں بہنوں، حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل بندی دی اور کہا کہ حق اللہ تعالیٰ مان، اگر تو اللہ کا حق مانے گا تو یہ تیری ہی بھلائی کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس سورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے: اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کی بڑی ناانصافی ہے۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیو بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا اہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ شخص توریت کو بدل کر لوگوں کو بد دین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کو ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا مشورہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں آ کر اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ بھائیو بہنوں، خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم روز خاف تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں مکے کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت میں آگاہ کیا گیا تھا۔ چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے دے کہ اللہ کا رسول ہوں، اس کو مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً پر درپیش ہو تو یہ دعا استخارہ پڑھتے: اللہم اغفر لی واختر لی، ترجمہ: اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ فوراً استخارہ کرنا تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کرے۔ گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگی۔ دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے لیے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور اس نون کے بیچ چاروں وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھاڑی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہوتا رہے گا۔ گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کی چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم سے اٹھایا جائے گا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیو بہنوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود میں ہی اپنی ماں کی پاکی دامنی کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ اور پیدائش اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان میں کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ طوطا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، جن میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت کی سمجھدار اور عقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں، تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اسے پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے یہ یقین کر لیا کہ میں اللہ گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جان بوجھ کر سود 1 درہم بھی رکھنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اہل جنت سے اللہ کی دوستی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین سے کہا جائے گا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جنت میں بھی تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں سے جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگے۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالات ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی، مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا، وہ
اخلاقی و بدمزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھی۔ توریت کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلانے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس توریت کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتاب میں احمد ہے، تم ان کو سچا اور اپنے رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ نجاشی سے وفات کی اطلاع دینا۔ جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے، اتنی دور کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہارے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ فائدہ: میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث عرض و ثواب ہے۔ بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا کی چیزوں پر یہی رہ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہے، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتوں تیرے رب کے ہاں ان کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ منقع سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس کا حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔